वेलकम बैक। सदर ट्रंप से दो तरफा ताल्लुकात खुसूसन तिजारत और सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली से खिताब के बाद न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बताया अमरीकी कंपनियों के साथ मुश्तरका मनसूबों से मुतालिक मुआहदे हुए हैं। सदर ट्रंप ने अमरीकी कंपनियों को कहा फौरी पाकिस्तान जाकर सरमायाकारी जायजा लें। सदर ट्रंप का पाक भारत जंग बंदी में किरदार पर शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप की जानिब से खैर सगाली जज्बात का इजहार किया गया। भारत की सरहद पार दहशत गर्दी का भरपूर जवाब दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने भरपूर मज़ाहमत की। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत को नाको चने चबवाए। पाकिस्तान ने भारत के 7 तैयारे मार गिराए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पाकिस्तान की मईशत अब बेहतरी की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान की अफ़वाज पाकिस्तान अपनी शुजाअत और बहादुरी के ज़रिए और अजीम वलवले और अजीम बेहतरीन ट्रेनिंग के नतीजे में और पूरी कौम की दुआओं के साथ हिंदुस्तान को 6 और 10 मई इन 4 दिनों में शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उन्होंने फ्रंट से लीड किया। बड़ी जुर्रत, हौसले और बड़ी दानिशमंदी से उन्होंने अफ़वाज पाकिस्तान को लीड किया। और एक जब हमने फैसला कर लिया मिलके सियासतदानों और फौज ने कि अब हमने हिंदुस्तान को छठी का दूर याद दिलाना है। जंग जीत ली, अब अपने खित्ते में हम जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा पाकिस्तान तमाम तस्वीर तलब तनाज़ात का मुज़ाकरात और डिप्लोमेसी के ज़रिए हल चाहता है। मुकम्मल जामे और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मई में इश्तियाल अंगेज़ जहरियत का सामना किया, हमने दिफा का हक इस्तेमाल किया और भारत को शिकस्त दी। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत दलेरी जुर्रत की तारीख रकम की। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने भारत के साथ जहाज कचरे और खाक में तब्दील किए। In the peaceful settlement of disputes through dialogue and diplomacy. We have won the war, and now we seek to win peace in our part of the world. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. In May this year, my country confronted unprovoked aggression from our eastern front. Our response was in accordance with the right of self-defense. Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery and acumen, repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu. Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. Every Pakistani, you stood as one unbreakable wall, a bunyanum marsoos. Though in a position of strength, Pakistan agreed to a ceasefire facilitated by President Donald Trump's bold and visionary leadership. Pakistan nominated him for Nobel Peace Prize. India's unilateral and illegal attempt to hold the Indus Water Treaty in abeyance defies the provisions of the treaty itself as well as the norms of international law. Thus, any violation of this Indus Treaty represents an act of war. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा इंडिया से तमाम हल तलब मामलात पर जामे और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब में कहा कश्मीरियों को यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तान के अवाम आपके साथ खड़े हैं। Stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all out issues. South Asia requires proactive rather than provocative leadership. I wish to assure the Kashmiri people that I stand with them
The people of Pakistan stand with them. And one day soon, inshallah, India's tyranny in Kashmir will come to a grinding halt. Kashmir will gain its fundamental right to self-determination. UNGA سیشن کی سائیڈ لائنز پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دولت مشترکہ کی سابق سیکرٹری جنرل پیٹریشیا اسکاٹ لینڈ سے ملاقات. نائب وزیر اعظم نے دولت مشترکہ ممالک کے تعاون کے فروغ میں پیٹریشیا کے کردار کو سراہا. دولت مشترکہ کی سابق سیکرٹری جنرل نے اسحاق ڈار کے کردار کی تعریف کی. ملاقات میں باہمی دلچسپی اور علاقائی امن و ترقی پر تبادلہ خیال کیا گیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی واشنگٹن میں امریکی تحقیقاتی ایجنسی FBI کے ڈائریکٹر کاش پٹیل سے ملاقات ہوئی. محسن نقوی نے ایکس پر اس ملاقات کی تصویر شیئر کی. ملاقات کو زبردست قرار دیتے ہوئے بتایا انسداد دہشت گردی، غیر قانونی امیگریشن اور افسران کے ایکسچینج پروگرام پر غور کیا گیا. محسن نقوی نے کاش پٹیل کے بارے میں لکھا، ان کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور ویژن کے سبب وہ کام کرنے کے لیے بہترین ساتھی ہیں. PP رہنما پلوشہ خان اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. اور افسوسناک پہلو اس بات کا یہ ہے کہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ پنجاب کسی ایک جماعت کی جاگیر ہے. تو ایسا نہیں ہے، پنجاب کسی ایک جماعت کی جاگیر نہیں ہے. نہ سندھ پیپلز پارٹی کی جاگیر ہے، نہ پنجاب مسلم لیگ نون کی جاگیر ہے. ہاں، یہاں ہماری حکومتیں قائم ضرور ہیں، ووٹوں سے قائم ہیں، جمہوری بنیادوں پر قائم ہیں، آمریت کے اوپر قائم نہیں ہیں. دوسرا، پنجاب کے بارے میں یہ تاثر دینا کہ وہ خدا نخواستہ کوئی ایک الگ ریاست ہے یا پنجاب نام کی ایک الگ ٹیریٹری ہے جو پاکستان میں نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے. پنجاب اتنا ہی ہر پاکستانی کا ہے جتنا سندھ ہر پاکستانی کا ہے، جتنا بلوچستان ہر پاکستانی کا ہے، جتنا خیبر پختونخوا ہر پاکستانی کا ہے. ہمیں وہاں بھی کوئی مسئلہ نظر آئے گا تو ہم آواز اٹھائیں گے. یہ صوبائیت اور یہ جو قوم پرستی ہے یہ وفاقی اکائیوں کے لیے خطرناک ہے اور نہیں ہونی چاہیے. اور یہ بھی نہیں کہ پنجاب کسی ایک جماعت کو لکھ کر دے دیا گیا ہے، پنجاب کسی ایک جماعت کو عطا کر دیا گیا ہے، یا سندھ کسی ایک جماعت کو عطا کر دیا گیا ہے. نہیں، یہ تمام جماعتوں کا حق ہے، وہ کسی صوبے میں بھی جا کر سیاست کر سکتی ہیں اور یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انگلی اٹھانے کی بات ہوئی، بڑا افسوسناک وہ ایک جملہ تھا، شاید ان سے غلطی سے ادا ہو گیا یا جذبات میں وہ کہہ گئیں. پنجاب حکومت پر جو ان کے اوپر ان کی ذات پہ انگلی نہیں اٹھتی، انگلی پنجاب کے عوام پر بھی نہیں اٹھتی، انگلی حکومتوں پر اٹھتی ہے اور انگلیاں اٹھتی ہیں حکومتوں پر. انگلی سندھ حکومت پر میرے خیال میں اگر پورے پاکستان میں کہیں اٹھتی ہیں تو سندھ حکومت برداشت کرتی ہے اور جواب دیتی ہے. جب انگلیاں اٹھتی ہیں تو یہ جمہوریت کا ایک طریقہ اور حسن ہے کہ انگلی اٹھتی ہے اور اس کا جواب آتا ہے. لہٰذا یہ کہہ دینا کہ ہم پنجاب کی طرف انگلی اٹھیے، نہیں، ہم انگلی اٹھا رہے تھے، اٹھا بھی نہیں رہے تھے. ہم تو آپ کو ایک تجویز دے رہے تھے کہ کس طریقے سے پنجاب کے کسانوں کی اور ان لوگوں کی جو ڈوبے ہیں ان کی بہتر طور پر مدد ہو سکتی ہے. اور انگلیاں توڑنا کوئی جمہوری سوچ کی نشاندہی نہیں ہے. یہ ایک ایسے آمرانہ سی ایک گفتگو ہے کہ انگلیاں توڑ دی جائیں گی. نہ جو یہ مشورہ دیتے ہیں ان کی انگلیاں اتنی کمزور ہیں کہ وہ پیش کر دیں گے اور آپ توڑ دیں گے. ایسی اس قسم کے جو بیانات ہیں میں سمجھتی ہوں ایک تو وہ ہماری فضا کو بھی خراب کرتے ہیں، سیاسی فضا کو بھی، اور ہم ان کے اتحادی ہیں. یہ بھولتے ہیں کہ ہم ان کے اتحادی ہیں. صرف انہیں تب یاد آتا ہے جب ووٹ کی باری آتی ہے. تو لہٰذا انہی انگلیوں سے ہم ووٹ ڈالتے ہیں جب، تو پھر یہی انگلیاں اگر آپ توڑنے کی بات کرتے ہیں تو پھر سوچ لیں اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کسی جماعت کے کسی لیڈر سے یا محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے شروع ہوئے پروگرام سے چڑھ ہے تو اس کا کوئی علاج ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن اس کا خمیازہ عوام کیوں بھگتے؟ یہ 10,000 روپے کا معاملہ نہیں، 2022 میں بھی 25,000 روپے ہم نے فلڈز میں دیے تھے. اور یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ فوری طور پر جو چیزیں کسی گھر کو چاہیے، برتن چاہیے. نیو یارک میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سیلابی صورتحال اور بحالی کے اقدامات پر جائزہ اجلاس. وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف اور بحالی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کی. وزیر اعظم نے کہا سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. جنرل اسمبلی میں موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات کی لپیٹ میں پاکستانیوں کی آواز دنیا تک پہنچائی ہے. پاکستان جیسا ترقی پذیر ملک موسمیاتی تبدیلی سے آنے والی قدرتی آفات سے مسلسل متاثر ہو رہا ہے.
وزیر اعظم نے ہنگامی بنیادوں پر متاثرہ علاقوں میں نقصانات کے تخمینے کو مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا موٹر وے میں جلال پور پیروالا کے مقام پر پڑنے والے شگاف کی فوری مرمت کی جائے۔ پانی سے پھیلنے والی بیماریوں سے بچاؤ کے حوالے سے ضروری اقدامات لینے کے احکامات دیے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں موزوں فصلوں کی کاشت کے لیے بھی خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ پنجاب میں تاریخ کے بدترین سیلاب سے متاثرین سنبھل نہیں سکے۔ متاثرہ علاقوں میں پانی کم نہ ہونے سے بحالی میں تاخیر ہو رہی۔ گھروں کو لوٹنے والے متاثرین کی مشکلات برقرار ہیں۔ پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں زندگی بحال نہ ہو سکی۔ متاثرین کے لیے ہر گزرتا دن کڑا امتحان۔ گھر تباہ ہو گئے، مال مویشی بہہ گئے۔ کبیروالا میں متاثرین سیلاب درختوں کے نیچے پناہ گزین ہو گئے۔ نکے بچے چیخ دے پکرندے، مچھر بہوے، مچھر کھا دی جاندا، کوئی بخار ہو جاندا، کہنوں نزلہ لگ جاندا۔ صرف مہربانی کرو بجلی بحال کرو۔ لیاقت پور میں بھی سیلاب متاثرین کے پاس گزر بسر کے لیے کچھ نہ بچا۔ جہاں گھر تھے آج وہاں تباہی کے اثرات ہیں۔ نہیں بچی اسا بیٹھوں سرکاری بند تے اسا پانی دور بھرے نو بی بی مریم مدد دی سکے تو میرے نال مدد کر، میں بہت مجبور ہاں۔ پاک پتن کے گاؤں چکر آہلو میں بھی بھپرے ریلوں نے لوگوں کا سب کچھ چھین لیا۔ نقصان بہت ہویا، ساڈا مکان گر گئے ہیں۔ وزیر اعظم کے عرض ہے ساڈی سپورٹ کیتی جائے۔ بہاول نگر کے گاؤں آکوکا میں بھی متاثرین نے سب کچھ کھو دیا۔ سیلاب بڑا شدت سے یہاں پہ گزرا ہے تو اس نے ہمارے سارے ایریے کو، ہمارے سارے مکانات کو وہ بہت افیکٹ کیا ہے۔ ہمارے مکان دریا بہت دھو چکے ہیں، کئی مکانوں کی چھتیں گر گئی ہیں۔ رنگ پور کے امدادی خیموں میں بسنے والے ہر شخص کی داستان درد انگیز ہے۔ ننھے طالب علم اسکول جانے کو بے قرار ہیں، لیکن واپسی کے لیے کوئی رستہ دکھائی نہیں دیتا۔ ہمارے گھر میں پانی آ گیا اور ہمیں کوئی پڑھاتا بھی نہیں ہے۔ ساڑھے گھر ڈوب گئے، ساڑھے سکول ڈوب گیا، ساڑھے آئے بیٹھا کم پہ۔ اور ہمیں ویسے فیل ہے کہ وہ ہمیں گھر بھی بنا دے۔ عارف والا میں سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ انتظامیہ اور ریسکیو کی جانب سے اب تک 18,000 سے زائد سیلاب متاثرین اور 3,000 سے زائد مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ ویلکم بیک۔ بھارتی کپتان سوریا کمار یادو کو سیاسی بیان دینا مہنگا پڑ گیا۔ آئی سی سی نے ضابطۂ اخلاقی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دے دیا۔ سوریا کمار پر میچ فیس کا 30% جرمانہ عائد۔ آئی سی سی نے گزشتہ روز پیشی پر سرزنش کرتے ہوئے بھارتی کپتان کو وارننگ جاری کی تھی۔ بھارت کی شکایت پر پاکستانی کرکٹرز بھی آئی سی سی کے سامنے پیش ہوئے۔ میچ ریفری نے حارث اور صاحبزادہ فرحان سے مختلف سوال کیے۔ دونوں نے اپنا کیس مضبوط انداز میں پیش کیا۔ صاحبزادہ فرحان نے کہا ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، وہاں اسی انداز میں جشن مناتے ہیں۔ حارث رؤف نے بتایا اشاروں کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھا۔ پیسر نے ریفری سے ہی پوچھ لیا آپ بتائیے 6-0 کا مطلب کیا ہے، جس پر رچی رچرڈسن خاموش ہو گئے۔ آئی سی سی نے حارث پر میچ فیس کا 30% جرمانہ لگا کر بھارت کو بھی خوش کر دیا۔ پاکستان کے خلاف میچ میں ہاردک پانڈیا کی شرکت مشکوک ہے۔ بھارتی بولنگ کوچ مورنی مورکل کہتے ہیں ابھیشیک اور پانڈیا کو سری لنکا کے میچ کے دوران کریمپس آئے تھے۔ پانڈیا کی انجری کا آج جائزہ لیا جائے گا، جس کے بعد فائنل میں ان کی شرکت کا فیصلہ ہوگا۔ ابھیشیک شرما فٹ ہیں، وہ میچ کھیلیں گے۔ Hardik, I know will assess sort of tonight and tomorrow morning, and we'll make a call on that. Abhishek is fine, yeah. دبئی سے فیصل آباد جانے والی غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز میں مسافر ذوالفقار علی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے، محمد صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صلاح الدین اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں بالکل یہ غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز تھی FZ391 دبئی سے فیصل آباد جا رہی تھی۔ دوران پرواز مسافر کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تو کپتان نے فوری طور پر ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ کر کے میڈیکل ایمرجنسی لینڈنگ کی اجازت طلب کی، لیکن لینڈنگ کے دوران مسافر ذوالفقار علی انتقال کر گیا۔ انتقال کی وجہ دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ ایئرپورٹ پر ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل اسٹاف طلب کر لیا گیا تھا۔ مسافر کی ڈیڈ باڈیز کو جو ہے وہ سردخانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ UNGA سیشن کی سائیڈ لائنز پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مراکش کے وزیر خارجہ ناصر بورتیا سے ملاقات۔
ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، رابطوں اور علاقائی امن میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں پاک مراکش تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دفتر خارجہ نے سلامتی کونسل اجلاس میں وزیر دفاع کے پیچھے خاتون کی موجودگی پر سوالات کا نوٹس لے لیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستانی وفد کے سرٹیفکیٹ آف کریڈنس پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے دستخط تھے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے سرٹیفکیٹ آف کریڈنس میں اس خاتون کا نام شامل نہیں تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی منظوری کے بغیر وزیر دفاع کے پیچھے خاتون کو نشست دی گئی۔ حکومت نے انکم ٹیکس گوشوارے سے 7 کی شرط ختم کر دی۔ یہ اقدام وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے انکم ٹیکس ریٹرن آسان بنانے کے حکم پر کیا گیا، جس کے بعد ریٹرن فارم 2025 سے تخمینی قیمت کا خانہ ختم کر دیا گیا۔ ایف پی آر کے مطابق اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے انکم ٹیکس گوشوارہ آسان بنانے کے لیے تخمینی قیمت کا خانہ ختم کرنے کی سفارش کی تھی۔ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان موجودہ قرض پروگرام پر مذاکرات کا دوسرا دور۔ ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف نے رواں مالی سال پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ میں زیرو انفلو کا مطالبہ کیا۔ دوران بریفنگ آئی ایم ایف کو بتایا گیا کہ سیلاب کی وجہ سے ایف بی آر کو ٹیکس ہدف کے حصول میں مشکلات ہیں۔ پاور سیکٹر گردشی قرضے میں انفلو کو رواں مالی سال نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ آئی ایم ایف سے پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ 3 سے 6 برسوں میں ختم کرنے کا پلان شیئر کیا گیا۔ بینکوں سے 1.2 ٹریلین روپے کی ڈیل سے گردشی قرضہ کم ہو کر 400 ارب تک محدود ہو چکا۔ آئی ایم ایف وفد کو ترسیلات زر کے لیے اماراتی اسکیم پر بھی بریفنگ دی گئی۔ رواں مالی سال ترسیلات زر کے لیے اماراتی اسکیم پر 100 ارب روپے تک خرچ ہوں گے۔ سیلاب متاثرین کی مالی امداد اور نقصانات کے تخمینوں پر بھی بریفنگ دی گئی۔ پاک چین اقتصادی راہداری کے فیز 2 کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا۔ فیز 2 اڑان پاکستان کا حصہ اور ترقی کا روڈ میپ ہے۔ وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کا بیجنگ میں سی پیک کے 14ویں JCC اجلاس کے اختتام پر خطاب۔ It's formally launched China-Pakistan Economic Corridor Phase 2, Pakistan's 5 E's framework that is part of Udan Pakistan, that is Pakistan's development roadmap to become a $1 trillion economy by 2035 by focusing on exports as well as turning Pakistan into a technologically driven economy and environment and climate change as well as energy. We have requested help for Pakistan's climate resilience from China, and we will facilitate Chinese enterprises to enter into joint ventures with Pakistani companies, and we have set up desks to facilitate Chinese companies. No one can change the foundation of this friendship, which is based on trust. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے خلاف شراب اور اسلحہ برآمدگی کا کیس ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے کیس پر سماعت کی۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ عدالت نے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری برقرار رکھتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 4 اکتوبر تک ملتوی کی۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے خلاف تھانہ بارہ میں مقدمہ درج ہے۔ گورنر سندھ کے خلاف دائر درخواست واپس لے لی گئی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی وکیل احمد علی گبول کے ہمراہ پریس کانفرنس بولے میں کسی ایک جماعت کا گورنر نہیں، کل بھی پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے ساتھ تھا، جو تاثر لیا وہ درست نہیں تھا۔ کسی ایک پارٹی کا گورنر نہیں ہوں، کل میرے پاس جماعت اسلامی کے دوست آئے ہوئے تھے اور اس کے فوراً بعد ہی وزیر اعلیٰ سندھ اپنی تمام وزراء کے ساتھ شام میں میرے ساتھ تھے۔ میں نے گبول بھائی کو اپنی تمام 3 سال کی جو جرنی ہے اس کے بارے میں بتایا کہ 50,000 بچے پڑھ رہے ہیں اور ان 50,000 بچوں میں تمام قومیتوں کی ایکول نمائندگی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ان باتوں کو سمجھا۔ صبح ہائی کورٹ گئے اور اس کے بعد انہوں نے اس پٹیشن کو وڈرا کیا۔ گورنر ہاؤس شوڈ بی اپولیٹیسائز، اس میں کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ضرور ڈیمانڈ کروں گا کہ آپ کراچی کے گورنر نہیں ہیں، آپ کمو شہید سے لے کر کراچی کے گورنر ہیں۔ آپ اگر ڈسکریمنیشن ہمارے ساتھ کریں گے تو شاید وہ خطرناک اور اثرائتہ ہوگا اور وہ جو دکھ ہے وہ ہم سے باہر نہیں نکل پائے گا۔
وفاقہ PIDCL کے ذریعے کراچی اور حیدرآباد میں ترقیاتی کام کا آغاز، سندھ حکومت نے اعتراض اٹھا دیا۔ پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی کو سندھ میں ترقیاتی کام روکنے کی ہدایت کر دی۔ محکمہ بلدیات سندھ نے PIDCL کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو خط لکھ دیا، کہا وفاقی کمپنی کو سابقہ PWD کی اسکیموں کو مکمل کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ کراچی اربن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پیکج اور حیدرآباد اربن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پیکج پر عمل درآمد کرانا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ PIDCL کا ترقیاتی اسکیموں پر عمل درآمد صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے درمیان طے پانے والے مفاہمت کی خلاف ورزی ہے۔ بسوں کو کراچی میں داخل ہونے سے کیوں نہیں روکا جا رہا؟ جو اہلکار بسوں کو نہیں روکتے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ہدایت جاری کر دی۔ لیاقت آباد میں غیر قانونی بس اڈوں کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران جسٹس عدنان اقبال چودھری نے ریمارکس دیے۔ کہا جا رہا ہے شہر میں بس اڈے ختم کر دیے گئے، بسوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے بسیں شہر میں داخل ہو رہی ہیں۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر اور SP سینٹرل سے تفصیلات طلب کرتے ہوئے سماعت 28 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا، حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔